रब का जिक्र करना होगा, यानी रब की इबादत करनी होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगियों में टेंशन ना हो, तुम्हारी जिंदगी बाआसानी और खुशहाल गुजरे, तो इसके लिए तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना होगा। लेकिन आज हमारे मुआशरे का हाल ये हो गया है कि हम लोग, जो रब हमें सब कुछ देता है और हमें हर चीज दुनिया की जरूरत की चीजें अता करता है, आज हम उसका जिक्र नहीं करते, उसकी इबादत नहीं करते। आज हम लोगों की शिकायतें ये हैं कि हम लोग हर जगह मारे क्यों जा रहे हैं, हर जगह काटे क्यों जा रहे हैं, और अभी फलस्तीन का क्या हाल है ये आप तमामी हजरात से या हमसे छुपा हुआ नहीं है। गौर करें और समझें इन चीजों को, और समझने की कोशिश करें कि आखिर हमसे कौन सी ऐसी गलती हुई है, कौन सी ऐसी खता हुई है, ऐसे रब हमसे क्यों नाराज है, किस वजह से नाराज है, जो हम पर और आप पर इतनी परेशानियां, इतनी मुसीबतें और ये आजाब उतर है। ये यकीनन हमारे आमाल है, हमारे आमाल है ये, जिसकी वजह से आज हम लोग परेशान हाल हैं। आज हम लोग हर जगह सताए जा रहे हैं, क्योंकि हम तो पैदा इसलिए किए गए थे कि रब कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और हम लग कहाँ गए हैं? दुनिया संभालने में, दुनिया संवारने में, मालो दौलत के पीछे और आल औलाद के मोहब्बत में पड़ करके, और हमने रब की बारगाह में जाना छोड़ दिया, रब की बारगाह में सर झुकाना छोड़ दिया, रब का जिक्र करना छोड़ दिया। तो रब ने भी हमें अपने दरवाजे पर बुलाना गवारा नहीं किया, रब भी हमें अपने दरवाजे से दूर कर दिया। इसलिए रब की बारगाह में वही पहुंचता है जिसको रब तौफीक देता है। और शायद हमसे ऐसी कोई गलती हुई है या हमने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से आज हम पर ये आजाद नाज़िल है। हमें गौर करना चाहिए। ये रोने का मकाम है, हंसने का मकाम नहीं है। आज हम सोचते हैं कि फलस्तीन में यह हालात है या फला जगह यह हालात हो रहे हैं, हमारे साथ नहीं हो रहे हैं। याद रखिए कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन एक जिस्म की तरह है, मोमिन एक जिस्म की तरह है। अगर उंगली को काटेंगे तो पूरे जिस्म को दर्द होगा, अगर कान में कुछ जख्म हो जाए तो पूरे जिस्म को दर्द होगा, सर में दर्द होता है तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। इसी तरह से अगर हमारा कोई मुसलमान मोमिन भाई परेशान हो तो उसका दर्द भी हमें महसूस होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं। आज हम लोग ये नहीं समझते कि ये दुनिया चंद दिनों की मेहमान है, यहाँ हर कोई आया है तो वह आया ही इसीलिए है क्योंकि उसको जाना है। आए हम इसीलिए भेजे गए हैं कि हमें एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। लेकिन जिस जगह जा करके हमें हिसाब व किताब देना है, हमें अपने रब की बारगाह में अपने अमाल को पेश करना है, आज हम उस रब की बारगाह में सर नहीं झुका रहे हैं और हम ये समझते हैं कि हम कामयाब हो गए हैं। और हम दुनिया कमाने के बाद हम समझते हैं कि हमारी आखिरत भी संवर गई है। नहीं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें चाहिए कि अपने रब को मनाएं, मस्जिदों में जाकर के तौबा करें कि आखिर हमसे कौन सी ऐसी खता हुई है, हमारा रब हमें माफ फरमाए और वही मुसलमानों का बोलबाला फिर से कर दे जो पिछले लोगों ने। हमें समझना चाहिए, गौर करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं समझते। तकरीरें सुनते हैं, बड़े बड़े उलमा इकराम की भी सुनते हैं, लेकिन सुन करके इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। हमें जरूरत है कि अगर हम चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें नमाजों की पाबंदी करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें दुनिया फख्र की नजर से देखे, अगर दुनिया वालों पर हमारा रोब व दबदबा चले, तो हमें चाहिए कि हम अपने रब की बारगाह में सर झुकाएं और किसी के आगे हमें सर झुकाने की जरूरत नहीं है।
ہمیں سوچنا چاہیے. آج ہم لوگ پریشان حال ہیں, ہر جگہ ستائے جا رہے ہیں, ہر جگہ مارے جا رہے ہیں. آج ہمارے بچے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں, آج ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے آخر وجہ کیا بنی کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھر کا محاسبہ کیجئے, اپنے اندر دیکھیے کہ آخر میں کیا کر رہا ہوں, میں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں. آج ہمارے گھروں کا حال دیکھیے, کوئی گھر تو ایسا ہے جس میں کوئی بھی نمازی نہیں ہے, کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہے. اور کچھ گھر تو ایسے ہیں جس میں جمعے کی نماز بھی لوگ پڑھنے نہیں جاتے ہیں جس گھر سے. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب ہمیں قبول کر لے گا اور ہم میدان محشر میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیں جنت مل جائے گی. اگر اتنا آسان ہوتا جنت لینا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ کر کے اور وہ روتے, رب کے بارگاہ میں روتے نہیں, رب کے بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے. اگر جنت لینا اتنا آسان ہوتا تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں تھے, وہ تو خود سامنے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. تو ان کے لیے جنت لینا کون سی مہنگی بات تھی. تو جب صحابہ اکرام رب کو راضی کرنے کے لیے راتوں میں اٹھ کر کے رب کا ذکر کرتے تھے, رب کی عبادت کرتے تھے, تو آج ہم جو ان کے غلام ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے. آج ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ اگر گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کہی جائے تو لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ کیا نماز کی رٹ لگا رکھی ہے. آج ہمارے گھروں میں کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے اچھے سے جو گھر میں قرآن کی تلاوت کرے. آج ہمارے گھروں میں کوئی ایسا دینی تعلیم یافتہ نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلے مسائل جاننے والا نہیں ہے جو کم سے کم ہمارے گھر کے ضروری مسائل کو کم سے کم حل کر سکے. ہمیں ضرورت ہے سوچنے کی, ہمیں سمجھنا پڑے گا اور ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ورنہ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو پھر دنیا والے ہمیں بدلنے کے لیے تیار ہیں. اگر یہاں آپ نہیں بدلے تو قبر میں پہنچ جائیں گے, پھر رب جب وہاں سوال پوچھے گا تو اس کا جواب ہم سے نہیں دیا جائے گا. سوچئے اور غور کیجئے کہ ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. یقیناً مال و دولت بھی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے اور کمانا بھی چاہیے, لیکن سب سے پہلے رب نے جس مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد پہلے ضروری ہے. اس مقصد پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. اس کے بعد ہمیں مال و دولت کی طرف نظر دوڑانا چاہیے اور ہمیں حلال طریقے سے رزق کمانا چاہیے. اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنی چاہیے, کیونکہ مال و دولت اور اولاد یہ آپ کو آزمائش کے لیے دی گئی ہے. جب آپ اپنے اولاد کو اگر کامیاب نہیں بنائیں گے اور اگر مال و دولت آپ نے کمایا ہے اور اس کو اچھی جگہ اگر آپ خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ سے میدان محشر میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے اولاد دیا تھا, تو نے اس کی تربیت کس طرح کی, میں نے تجھے دولت سے نوازا تھا, تو نے اس دولت کو کہاں خرچ کیا. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوپر محاسبہ کریں, اپنے آپ میں سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جمعے کی صرف نماز پڑھ لیے تو جمعے کی نماز پڑھنے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے, یا ہم لوگ کسی بڑے پیر صاحب کا ہاتھ چوم لیں گے یا ان کے قدم بوسی کر لیں گے تو اس پہ ہم لوگ خوش ہو جائیں گے, ہماری بخشش ہو جائے گی. نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں, بلکہ ہمارے اعمال کا جائزہ اور ہمیں اپنے عمل کا خود حساب دینا ہوگا. کوئی بھی ہمارے عمل کا حساب نہیں دے سکتا, کیونکہ قبر میں جب آپ جائیں گے تو ہر قبر میں مردے کو خود جواب دینا ہے, نہیں کہ اس کا بیٹا جواب دینے جائے گا یا اس کی بیٹی جواب دینے جائے گی یا جس سے وہ محبت کرتا تھا دنیا میں اس کی بیوی جواب دینے جائے گی. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. لہذا ہمیں سوچنا چاہیے اور
ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ہر مرنے والا ہمیں یہ درس دے کر کے جاتا ہے, ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ آج تم ہمارا جنازہ پڑھنے آئے ہو, آج تم مجھے دفن کرنے آئے ہو. اب بھی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں خاموش لفظوں میں کہ میں تو چل بسا, لیکن اب بھی تمہارے پاس وقت ہے. تم دنیا میں موجود ہو, اپنے رب کو راضی کر لو, اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لو. شاید رب تمہیں معاف کر دے اور تم دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھا لیے جاؤ اور تم کامیاب ہو. لیکن ہم لوگ یہ تمام چیزیں اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, لیکن ہم لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ایک دن یہ آنکھ بند ہو جائے گی, پھر ہم لوگ سوچیں گے قبر میں جب آنکھ کھلے گی کہ میں کہاں آ گیا ہوں, کاش مجھے ایک سجدہ کرنے کا موقع مل جائے تو میں اپنے رب کو راضی کر لوں گا. لیکن آپ کو اس وقت موقع نہیں دیا جائے گا, کیونکہ زندگی ایک بار ملی ہے. دنیا میں آپ امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں, اور جو یہاں پہ کر لیں گے وہی آپ کے قبر میں بھی کام آئے گا, وہی آخرت میں آپ کے کام آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. آج ہم لوگ دوسروں کے عیبوں پر انگلی اٹھاتے ہیں, دوسروں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں. میرا پڑوسی کیا کر رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, نماز پڑھنے جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے, اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, ہم ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اگر ایسا ماحول ہو چکا ہے کہ ہر آدمی صرف اپنے گھر کی فکر کر لے کہ مجھے اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے, مجھے اپنے گھر کو سدھارنا ہے, مجھے اپنے گھر والوں کو نمازی بنانا ہے, تو آج پورا محلہ کا محلہ, پورا گاؤں کا گاؤں سدھرتا ہوا نظر آئے گا, اور پورا گاؤں کا گاؤں مذہب اسلام میں اپنے آپ کو ڈھالتا ہوا نظر آئے گا. لیکن آج ہم لوگ دوسروں پر تو طنز کرتے ہیں, دوسروں پر تو انگلیاں اٹھاتے ہیں, لیکن ہم اپنے گھر کو نہیں دیکھتے اور اپنی زندگی کو نہیں دیکھتے کہ میرے اندر کیا کرنا ہے. ضرورت ہے سمجھنے کی, ہمیں سوچنا چاہیے. آج سوچیں فلسطینی مسلمانوں کا کیا حال ہے, کیسے تڑپ رہے ہیں اور کس طرح تڑپ رہے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے, ہمیں رب کی بارگاہ میں رونا چاہیے, گڑ گڑانا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اور رب سے توبہ کیجئے, معافی مانگیے اور دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہماری توبہ کو قبول کر لے. فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. ہمیں ضرورت ہے سوچنے کی, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ دوسروں پر طنز و طعنہ کرنا اگر بند کر دیں اور صرف اپنے گھر کا محاسبہ کریں تو ہم خود کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہماری طرف سے بولنے کیوں نہیں آتا, کوئی ہماری طرف سے آواز اٹھانے والا کیوں نہیں آتا. لہذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے, بلکہ ہمیں خود اس لائق بننا چاہیے کہ ہم اپنی لڑائی اور اپنی بات خود کہہ سکیں. کیونکہ ہلاکو خان کا ایک واقعہ, ہلاکو خان جب بغداد کی سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے چلا, وہاں کے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے چلا, تو جب وہاں سے چلا وہ کچھ دور تک پہنچا, اپنے وزیر کو, اپنے سپاہیوں کو کہیں مقام پر رکنے کے بعد اس نے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ کہ بغداد کا کیا حال ہے. سنیں غور سے اور سبق حاصل کریں. جاؤ دیکھ کر کے آؤ کہ بغداد کا کیا حال ہے. جب وہ سپاہی وہاں سے چلتے ہیں, لوگوں کو معلوم چلتا ہے کہ ہلاکو خان آیا ہوا ہے, کیونکہ وہ بہت سخت آدمی تھا, وہ مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا, جہاں بھی دیکھتا تھا مسلمانوں کو مار دیا کرتا تھا, قتل کر دیا کرتا تھا. جب وہ لوگوں کو معلوم چلا کہ ہلاکو خان آ رہا ہے, اب بغداد میں تباہی مچائے گا, تو وہ لوگ ایک اللہ کی ولی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہلاکو خان آ رہا ہے، اب ہم لوگوں کو مار ڈالے گا، ہمارے گھروں کو تباہ کر دے گا، ہماری بیویاں بیوہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، ہماری بچے یتیم ہو جائیں گے، لہذا ہمارے لیے کچھ مدد کی جائے، ہمیں ہماری حفاظت کی جائے۔ وہ بزرگ وہ اللہ کے ولی، ان کے پاس ایک کٹورا ہوتا ہے، اس کٹورے کو اٹھاتے ہیں اور پلٹ دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے، وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سپاہی لوٹ کر کے آتے ہیں، ہلاکو خان سے کہتے ہیں ہم تو کافی دور تک سفر کیے، ہم نے کافی دور تک چلا، دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں بغداد نظر نہیں آیا۔ دوسرے دن پھر یہی معاملہ ہوتا ہے، دوسری مرتبہ وہ سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ، دوسرے سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ شاید یہ جھوٹ بول رہے ہوں، کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ کہ بغداد کا کیا ماحول ہے، کیا حال ہے۔ جب وہ لوگ بھی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، لوگوں کو معلوم چلتا ہے کہ ہلاکو خان اپنے سپاہیوں کو بھیجا ہے، وہ لوگ پھر اسی ولی کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں پھر ہلاکو خان نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا ہے، لہٰذا وہ ہم لوگوں کو مار ڈالے گا، ہمارے بچوں کو یتیم کر دے گا، آپ کچھ ہماری مدد فرمائیں۔ پھر وہ بزرگان دین، وہ اللہ کے ولی کٹورے کو اٹھاتے ہیں اور پلٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ، وہ چلے جاتے ہیں وہاں سے۔ پھر سپاہی لوٹ کر کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بغداد نظر نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ ہلاکو خان یہ سوچتا ہے کہ کہیں یہ لوگ جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ ہلاکو خان خود تیار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں خود چلوں گا کہ تم لوگوں کو بغداد نظر کیوں نہیں آتا، میں خود چل کر کے دیکھوں گا۔ ہلاکو خان خود اپنی سپاہیوں کو لے کر کے نکلتا ہے، لوگوں کو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ہلاکو خان اب تک تو سپاہیوں کو بھیج رہا تھا، اب وہ خود چل کر کے آ رہا ہے، لہذا وہ تباہی مچائے گا، لوگوں کو مار ڈالے گا، مسلمانوں کو قتل کر دے گا، ہمارے بچوں کو یتیم کر دے گا اور ہمیں تکلیف پہنچائے گا۔ لہذا وہ لوگ پھر دوڑ کر کے اس ولی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہلاکو خان اپنے فوجیوں کو لے کر کے چل پڑا ہے، اب بغداد کی گلیوں میں کوہرام مچائے گا، لوگوں مسلمانوں کا قتل کرے گا، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرے گا، لہذا ہماری مدد کی جائے۔ جیسے ہی وہ بزرگان دین وہ کانسا اٹھاتے ہیں، کٹورا اٹھاتے ہیں، غیر سے آواز آتی ہے کب تک تم ان کی مدد کرتے رہو گے، بلکہ ان کو کہو کہ تم اپنی حفاظت خود کرو اور تم اپنے آپ کو خود بچانے کی کوشش کرو، خود اپنی حفاظت کرو، خود اپنی لڑائی لڑو۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمیں خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، ہمیں خود اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا اور ہمیں اس طرح شریعت کا پابند بننا ہوگا، اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ عاشق بننا ہوگا، اس طرح ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا امتی بن کر دکھانا ہوگا کہ جب دنیا والے دیکھیں تو وہ بھی رشک کرے کہ ہاں یہ مسلمان ہوتے ہیں، یہ اسلام ہے۔ ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، لڑائی نہیں کرنا ہے کسی سے، جنگ نہیں کرنا ہے کسی سے، اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پوری طرح سے مذہب اسلام میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پوری طرح سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے آج ہمارے معاشرے کا کیا ماحول ہو گیا ہے، ہمارے گھروں کا کیا ماحول ہو گیا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں اور دین کی طرف ان کو زیادہ توجہ دلائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین پڑھائیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سیرت مبارک، تاکہ ہمارا بچہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام، سچا غلام بنے اور جب وہ چلے تو لوگ دیکھ کر کے اس کو رشک کریں۔ اپنے آپ کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، دنیا والوں کو مت بدلو، خود اپنے آپ پہ ایسا ماحول اپنے گھروں میں بناؤ کہ تم دنیا والے کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہاں یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اب بھی اپنے آپ کو بدل لیجئے، اب بھی اپنے آپ کو چینج کر لیجئے، ورنہ دنیا آج ہمیں فٹ بال کی طرح سمجھ رہی ہے، جدھر سے جو آتا ہے وہ مار کر کے چلا جاتا ہے،
फुटबॉल मत बने, अपने आप को पत्थर बनाए और अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बिल्कुल ढाल दे और शरीयत के पाबंद बन जाए, मज़हब इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाए। हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए और हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए, वरना आज माहौल इतने खराब हो चुके हैं, कहां से उंगलियां उठ रही हैं और किस तरह हम सताए जा रहे हैं। ये हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि फलां हमें सता रहा है। हमें ये देखना होगा कि हमने खुद ऐसा काम किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब एक मुसलमान गुनाह करता है तो रब ताला की तरफ से हिदायत के लिए उसको कुछ ना कुछ सजा मिलती है, ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए, गुनाहों से तौबा करके रब की बारगाह में लौट जाए। इसलिए कि हमारा जब रब ने हमें पैदा किया तो ये हमारा सर जो है ये किसी के आगे झुकने के लिए हुक्म नहीं किया और ना किसी के आगे झुकने के लिए हुक्म दिया, बल्कि रब ताला हमारे सर को इतना बुलंद व बाला बनाया है कि आप गौर फिक्र करेंगे तो दुनिया में जितने भी जानवर हैं वो अगर खाना खाते हैं, अगर वो पानी पीते हैं तो अपने सर को जमीन पर झुकाते हैं, अपनी नाक को जमीन पर रगड़ते हैं, तब उन्हें खाना नसीब होता है। कभी आपने अपने ऊपर गौर किया कि हम लोगों को रब ने इतनी अच्छी शक्ल सूरत में ढाला है, इतना खूबसूरत बनाया है कि हम लोग बैठ करके और एहतमाम के साथ, इत्मीनान के साथ अपने मुंह में लुक़मा डाल करके खाना खाते हैं। लिहाजा रब ये बताना चाहता है कि ये तुम्हारा सर जो है अगर झुकेगा तो सिर्फ मेरी बारगाह में झुकेगा, यानी रब की बारगाह में झुकेगा। इस सर को किसी और के आगे झुकाने की जरूरत नहीं। हमें समझना चाहिए कि रब ने हमें कितना मकाम और मर्तबा दिया है, रब ने हमें कितना बुलंद व बाला बनाया है, लेकिन हम लोग रब का शुक्र भी अदा नहीं करते और रब की इबादत करने की बात तो बहुत होती है। सिर्फ लफ्ज़ अज़ान पर जो मुअज्जिन अज़ान देता है, पांचों वक्त पुकारता है, सिर्फ उन अल्फाजों पर अगर गौर कर लेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। हमें सोचना चाहिए, हम लोग सुनते हैं आज दुनियादार अगर कोई हमें दावत देता है और हम ना जाएं वो नाराज हो जाता है। अगर दुनियादार कोई दावत दे तो हम ये सोच करके इस ख्याल में उसके पास जाते हैं कि अगर इसने दावत दिया है मैं नहीं जाऊंगा तो मुझसे नाराज हो जाएगा। रब की बारगाह से तुम्हें 5 मरतबा दावत दी जाती है, तुम्हें 5 मरतबा बुलाया जाता है, मुअज्जिन पुकारता है, लेकिन हमारे कानों में जू नहीं लेती। मुअज्जिन पुकारता है हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। इन दोनों लफ्जों पर आपने कभी गौर नहीं किया, आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि मुअज्जिन बार बार हय्या अलल सलाह क्यों कह रहा है, बार बार हय्या अलल फलाह क्यों कह रहा है। इसलिए कह रहा है कि हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। इसका मतलब यह है कि अगर नमाज पढ़ोगे तभी तुम कामयाब हो सकते हो, अगर नमाज पढ़ोगे तभी तुम कामयाब हो सकते हो। अगर नमाज नहीं पढ़ते तो तुम अपने आप को कामयाब मत समझो, क्योंकि नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, फर्ज। ये नहीं है कि हमें जो है जो ही सुन्नत है, मुस्तहब है, नहीं पढ़ेंगे तो इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा, बल्कि सबसे पहले अगर मरने के बाद आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा। मैदान महशर में जब पेश किए जाएंगे तो नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा, और जब आप नमाज ही में नहीं निकल पाएंगे तो चोरी किया है, डाका डाला है, लोगों का हक दबाया है, बहन का हक मार के बैठे हैं, लोगों को तकलीफ दिया है, बेवजह किसी को सताया है, इन सब चीजों का सवाल जवाब तो बाद में होगा, पहले नमाजी के सवाल जवाब से नहीं करता।
لہذا مسلمانوں اپنے آپ کو نمازی بناؤ اور اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دو اور اپنے آپ کو بالکل سچا اور پکا مذہب اسلام کا ماننے والا بناؤ. کوئی جھوٹا دعویٰ مت کرو کہ میں مذہب اسلام کا ماننے والا ہوں, میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا غلام ہوں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ محفلیں ہوتی ہیں تو یہاں سے کچھ سیکھ کر کے جایا کریں. آپ اپنے آپ میں غور و فکر کیا کریں کہ آج محفل میلاد میں بیٹھا ہوں تو کم سے کم اگر آدھے گھنٹے کا بیان ہوگا تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں. تو ہر محفل میں جب آپ جاتے ہیں تو کم سے کم اس محفل سے اٹھیں تو کوئی ایسی ایک بات ضرور لے کے اٹھیں جس کو اپنی زندگی میں آپ اتارنے کی کوشش کریں کہ میں آج سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن آج ہم لوگ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. عمل ہمارے پاس نہیں ہے, لہذا ہمیں ضرورت ہے عمل کرنے کی, ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی اور فلسطینی مسلمانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ اپنی نمازوں میں, عبادتوں میں دعا کا اہتمام کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں, کیونکہ ہم سے جو ہو سکتا ہے کم از کم وہ ہمیں کرنا چاہیے. کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اگر تم برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اگر تم ہاتھ سے منع کر سکتے ہو تو ہاتھ سے منع کرو, اگر تم منہ سے منع کر سکتے ہو تو زبان سے منع کرو, اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو دل سے برا سمجھو. آج ہم فلسطینی مسلمانوں کی اپنے ہاتھ سے مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم زبان سے بول کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر کے اور ہم لوگ ان کی مدد کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ضرورت ہے اور ہمیں سمجھنا پڑے گا, ہمیں سوچنا پڑے گا. اپنے گھروں میں جا کر کے کم از کم 5 منٹ اپنے بستر پر جب لیٹے تو غور کریں کہ کیا میں صرف کمانے کھانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں, کیا میں صرف عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں, کیا میں صرف دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں, کیا میں صرف دنیا دار کی نظر میں شہرت پانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں, بلکہ ہم پیدا اسی لیے کیے گئے ہیں کہ رب کی عبادت کریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں اور اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں, تاکہ جب رب کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہمیں پیش ہونا پڑے تو ہم لوگ اس وسوسے میں نہ رہے کہ میں دنیا سے عبادت کر کے نہیں آیا ہوں, میں نے رب کے فرائض ادا نہیں کیے ہیں, میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کی ہے, بلکہ ہمارا سر فخر سے اونچا ہو کہ میں رب کا جو رب کے فرائض تھے, جو رب کا حق تھا, میں نے وہ بھی ادا کیا ہے, اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا تھا میں نے اس پر بھی عمل کیا. سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے اور سننے میں اگر کسی قسم کی دوران تقریب کوئی غلطی خامی ہو گئی ہو تو رب تعالیٰ معاف فرمائے. پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, پڑھ لیجیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے کریں